सूरत तकासुर मक्की सूरत है, 8 आयात पर मुश्तमिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह मुबारका की तिलावत को 1000 आयात की तिलावत के बराबर करार दिया। यानी यह कुरान करीम का छठा हिस्सा तिलावत करने का अजर मिलता है अगर कोई शख्स इस सूरह मुबारका की तिलावत करे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल कर दिया है एक दूसरे से आगे निकलने ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों को जा देखा। ये वो आयत करीमा है जो मुझे और आपको ये बताती है कि दुनिया में कितना लगना है, किस हद तक आगे जाना है और दीन के मामले में किस हद तक आगे जाना है और दुनिया के मामले में हुदूद क्या है। एक मौके पर 2 अरब कबाइल थे, एक बनु अब्द मनाफ थे, एक बनु सहम थे। उन दोनों का आपस में मुकाबला होने लगा, एक दूसरे से फख्र करने लगे। एक कबीले ने कहा कि हमारे पास भेड़, बकरियां, मवेशी, लोग और नौजवान ज्यादा हैं। दूसरे ने कहा कि हमारे पास ज्यादा है। ये आपस में फख्र करने लगे और फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा गिनती कर लें। जब गिनती की तो गिनती में बनु अब्द मनाफ के जो लोग थे वो ज्यादा हो गए। अरबों के यहाँ चूंकि बहादुरी और मुकाबलाबाजी इस चीज का बड़ा चर्चा हुआ करता था, तो दूसरा कबीला भी हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि सिर्फ जिंदा लोगों को ना गिनो, उनको भी गिनो जो मुकाबलों में मारे गए। तो कब्रिस्तान में जाकर उन्होंने कहा कब्रें गिनो कि किन के लोग ज्यादा कत्ल हुए हैं, इसलिए कि जिनके ज्यादा लोग कत्ल हुए हैं वो ज्यादा बहादुर हैं, ज्यादा बढ़ के मुकाबला करने वाले हैं। तो बनु सहम जो कबीला था उनके लोग ज्यादा कत्ल हुए थे। तो कुरान करीम ने उस मौके पर ये आयत नाजिल की, अल्हाकुमुत तकासुर, कि इंसान एक दूसरे पर सबकत ले जाने के मामले में, मुकाबलेबाजी में इतना आगे लगा कि उसने अपना मकसद जिंदगी भुला दिया। लहव का लफ्ज कुरान करीम में आता है। लहव के लफ्ज से ये अल्हा का लफ्ज है। लहव का मतलब ये है कि इंसान किसी काम में ऐसा गुम हो जाए, ऐसा लग जाए कि वो अपने मकसद और हकीकी काम को भूल जाए। यह है लहव। इसीलिए कुरान करीम ने दुनिया को क्या कहा, इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, खेल और तमाशा। कि इंसान उसमें इतना लग जाए, इतना ज्यादा उसमें डूब जाए कि उसे उसके अलावा किसी की परवाह ना हो, किसी की फिक्र ना हो। और फरमाया कि इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में, माल में, पैसे में, दुनिया के मामले में, जायदाद में इतना मुकाबले में लगा, इतना एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि वो भागते 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 जहां पर जाकर गिरा आगे कब्र थी, जहां पर जाकर उसका एंड हुआ तो आगे क्या थी, कब्र थी। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इन आयात की तिलावत की और आपने फरमाया, इंसान कहता है माली माली माली, मेरा पैसा, मेरा कारोबार, मेरी फैक्ट्री, मेरी जायदाद। आपने फरमाया कि अल्लाह ये फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, तेरा माल सिर्फ वो है मा अकलता फअफनैत, खाया खत्म कर दिया, औ तसद्दक़ता फअमज़ैत, या सदका किया आगे बेच दिया, औ लबिस्ता फअबलैत, या पहना पुराना कर दिया, बस ये तेरा माल है, इसके अलावा बाकी सारा वारिसों का, बाकी तेरा नहीं। इंसान अपनी जिंदगी में अपने आप पे नहीं लगाता, अपनी औलाद के लिए बचा बचा के रखता है, और बाप के मरने की देर है, वही औलाद उस बाप के पैसे को बेदर्दी से खर्च कर देती। जो बाप अपने आप पे नहीं लगा रहा, औलाद के लिए बचा रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, अपने खाने पे भी लगाओ, अपने पहनने पे भी लगाओ, और उसके साथ सदका देकर अपनी अगली जो मंजिल है उसकी तैयारी के लिए भी कुछ उस अकाउंट में भी जमा करवाओ। और एक हदीस में आपने फरमाया कि इंसान के अंदर माल की लालच इतनी ज्यादा है, लौकान लिब्नी आदम वादियन,
لبتغا ثالث، آپ نے فرمایا 2 جنگل 2 وادیاں انسان کو سونے کی مل جائیں تو وہ کہے 3 ہوں تو پھر گزارا ہو جائے. آپ نے فرمایا 3 ہو تو وہ کہے گا 4 ہو جائے، 4 ہو تو وہ کہے گا 5 ہو جائیں. اور آپ نے آخری جملہ فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. آپ نے فرمایا انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، کوئی چیز نہیں بھر سکتی. آج دنیا میں اتنے بڑے بڑے کرپٹ قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں اتنے مالدار قسم کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر جو ناجائز ذرائع سے چوری کر کے، کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے، سود کا لے کر، قبضے کر کے، زمینوں کو ہتھیا کے کر رہے ہیں، ان کے اوپر اپنا کتنا لگتا ہے، خود کے لیے کتنا استعمال کرتے ہیں، خود پہ کتنا لگاتے ہیں، لیکن لوٹ مار سے، کرپشن سے باز نہیں. یہی فرمایا الہاکم التکاثر، کہ انسان نے اس مقابلے میں، اس دوڑ میں اپنے آپ کو اتنا لگایا، اتنا کھپایا کہ وہ سب کچھ بھول گئے. اور یہ بھی ایک نشہ ہے کہ انسان اس نشے میں ایسا مبتلا ہے کہ اسے باقی پوری دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ جو نشئی ہم دیکھتے ہیں، بسا اوقات دیکھ کے انسان کو تعجب بھی ہوتا ہے کہ آخر ان کو کیوں نہیں خیال آتا اپنی زندگی کا، اپنے گھر کا، ایک اچھا گھر ہو، لائف سٹائل اچھا ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت رہتے ہی نشے میں. انہوں نے کبھی جانے والی گاڑی دیکھی نہیں ہے کہ کون سے برانڈ کی گاڑی جا رہی ہے. جو آدمی نشے میں نہیں ہے، ہوش میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون سی گاڑی جا رہی ہے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کس نے کتنا کما لیا، کس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے. وہ نشے میں ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ میرے پاس سے کون سی گاڑی گزر رہی ہے، کس نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے، کس نے کیسی گھڑی پہنی ہوئی ہے. دنیا کے معاملے میں اللہ فرما رہے ہیں انسان کا رویہ یہی ہے، وہ نشے کے اندر ہے، اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ بندوں کا حق کیا ہے، رب کا حق کیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان دوڑ لگاتے 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 قبر تک چلا گیا. اور یہاں پر قرآن کریم نے یہ نہیں ذکر کیا کہ انسان دوڑ کس چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے لگا رہا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی دوڑ مختلف ہے. کوئی پیسے کے لیے لگا رہا ہے، کسی کو گاڑیوں کا شوق ہے، کسی کو گڑیوں کا شوق ہے، اور کسی کو پرانے نوٹ اکٹھے کرنے کا شوق ہے، کسی کو کرنسی اکٹھے کرنے کا شوق ہے، کسی کو عمدہ اور نفیس قسم کی چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق ہے. یعنی ہر ایک نے اپنا شوق مختلف ہی رکھا ہوا. کسی کو جانوروں کا شوق ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی کو صرف اپنے فالوورز بڑھانے کا شوق ہے، جیسے ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ میرے فالوورز زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ بے وقت قسم کی چیز ہے. اس دنیا کی تو ہر چیز ہی بے وقت ہے، اس دنیا کی تو ہر چیز ہی بے وقت ہے. ایک باپ اپنی زندگی میں اتنا کچھ اپنا رکھتا ہے نشانی کے طور پر. آپ تصور کیجئے کہ ہمارے ماں باپ اگر اپنی وفات کے صرف 1 سال کے بعد دوبارہ اپنے گھر میں آ جائیں تو ان کی کوئی چیز ملے گی؟ کوئی چیز نہیں. ماں باپ اتنے شوق سے چیزوں کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، اور اولاد کیا کرتی ہے؟ وہ سارا کچھ اٹھا کے پھینک دیتی ہے، اپنی چیزیں جوڑ لیتی. مائیں ساری زندگی اپنے جہیز کا سامان، برتن سنبھال سنبھال کے رکھتی کہ یہ میری ماں کی طرف سے، میرے باپ کی طرف سے مجھے ملا ہے. لیکن آگے جب وہ اولاد کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ سارا اٹھا کے کباڑ میں بیچ. دنیا کے تو ہر چیز بے وقت ہے. کون سی چیز وقت؟ انسان اپنی وقت کو جان لے تو اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں. تو انسان کیا ہے؟ مقابلے بازی میں لگا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں. اور یہ وہ مقابلہ ہے جس میں کبھی انسان جیت کے بیٹھ نہیں سکتا. یہ دنیا کے معاملے میں جو مقابلہ ہے، انسان کبھی جیت نہیں سکتا کہ یہ فنشنگ لائن ہے، یہاں تک جا کے میرا مقابلہ ختم ہو جائے گا، میں جیت جاؤں گا. آپ 4 لوگوں سے آگے جاتے ہیں، 8 اور آگے کھڑے ہیں. آپ 8 سے آگے جاتے ہیں، 16 اور آپ کے آگے کھڑے ہیں. ساری زندگی انسان ایسے کھپتا کھپتا یہاں تک ہوتا ہے حتی زرتم المقابر. فرمایا جا کر قبروں کو دیکھا. ساری زندگی. تو جب مقابلہ ہو نہیں سکتا، جب اس دنیا میں ہم پورے پڑھ نہیں سکتے،
تو پھر بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی جی لے اور اپنی زندگی کی جو باقی توانائیاں وہ اللہ کے لیے لگا دے؟ اور یہی اللہ چاہتے ہیں کہ قبر میں جانے سے پہلے اس مقابلے بازی کو جو دنیا کے معاملے میں چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے دین کو مال کی ہرس جتنا برباد کرتی ہے کوئی چیز نہیں برباد کرتی۔ پیسے کی بے جا محبت انسان کو جتنا برباد کرتی ہے کوئی چیز برباد نہیں کرتی۔ اور آپ نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے یحرم ابن آدم ویشب منہ اسنان، اور دو چیزیں اس کی عمر کے ڈلنے سے جوان ہوتی۔ آپ نے فرمایا ایک پیسے کی لالچ اور ایک عمر کا اضافہ۔ ایک پیسے کی لالچ، ایک عمر کا اضافہ، کہ بڑھتی عمر کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ پیسہ ڈبل سے ٹرپل ہوتا جائے، اور بڑھتی عمر کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو، اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ چاہے گا اچھی سے اچھی خوراک ہو، ہر طرح سے وہ اپنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، جوان نظر آنے کی کوشش کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ دو چیزیں انسان ان کی ہرس میں اتنا لگتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایک دیہاتی نے، ایک بدو نے جب یہ آیت سنی تو وہ کہنے لگا کہ او ہو، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قبر تو صرف ایک سٹاپ ہے، یہ ویٹنگ کی ایک جگہ ہے، اصل تو انسان نے آگے جانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی۔ قبر تو ایک ویٹنگ روم ہے جہاں انسان نے جا کے ویٹ کرنا ہے، اور جب پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو یہاں سے نکل کے اس نے آگے یا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا۔ تو اپنی دوڑ دنیا کے لیے اس کو کیا کریں؟ محدود کریں، اور اپنے دن میں سے، اپنی رات میں سے، دونوں میں سے اللہ کو حصہ دیں۔ دن میں سے بھی حصہ دیں، رات میں سے بھی حصہ دیں، اور صرف اللہ کو دیں، وہ جو صرف اللہ کے لیے۔ دیکھیں کاروبار اگر حلال کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اس کے عبادت ہونے میں اگر حلال انسان کاروبار کرتا ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں بندوں کا حق ہے، خالص اللہ کا جو حق ہے، جو صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے لیے اپنے دن کے وقت میں سے بھی، اپنے رات کے وقت میں سے بھی اللہ کو دے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز۔ فرض نماز پر کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ ہماری زندگی، ہماری روح اور ہماری زندگی کی توانائی، اس سب کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ نماز کی عادت ایسی بنا لیں کہ اگر نماز نہ ہو، نماز چھوٹ جائے، اس میں سستی غفلت ہو جائے تو ہمارا دل نہ لگے، بے چین ہو جائے۔ تو یہ پہلی دو آیات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو متوجہ کی، اور اسی لیے آپ نے 1000 آیات کے برابر اس سورہ مبارکہ کو قرار دیا کہ بار بار اس کو پڑھو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دیکھو کس معاملے میں دوڑ لگا رہے، اس لیے دنیا کی دوڑ سے نکلے، اچھا پہنے کسی کی دوڑ میں نہیں، اچھا کھائیں کسی سے مقابلے بازی میں نہیں، اچھے برانڈ کے کپڑے پہنے، سب کچھ کریں لیکن مقابلے بازی میں نہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر رہ کر، اور اس کے بعد اللہ کو وقت دیں، اپنی اولاد کو وقت دیں، اپنے آپ کو وقت دیں۔ اس دوڑ میں ہم نہ اپنے آپ کو وقت دے رہے ہیں، نہ اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، نہ اللہ کو دے رہے ہیں۔ تو اسی کو قرآن کریم نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ انسان زندگی میں اور اس کے دھوکے میں ایسا مگن ہوا کہ اسے موت تک یاد ہی نہ آئی کہ میں پلٹ جاؤں، اصلاح کر لوں اور صحیح راستے کی طرف آ جاؤں۔ اور قرآن کریم نے یہاں پر تکاثر کا جو لفظ ہے، اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ انسان یہ مقابلہ، یہ ریس، یہ دوڑ کس معاملے میں لگا رہا ہے۔ ہر ایک کی ریس اور دوڑ مختلف ہے، کسی کی عہدے کے لیے ہے، کسی کی پیسے کے لیے ہے، کسی کی عزت کے لیے ہے، اور کسی کی خود کو صحت مند، توانا، تندرست رکھنے کے لیے ہے۔ یعنی ہر آدمی کا زندگی میں ایک الگ مشن ہے جس میں وہ
لگ کر اپنے اصل مقصد زندگی کو بھولا ہوا ہے اور اس سے بالکل غافل ہے۔ فرمایا کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے اور اس وقت پھر تمہیں احساس ہوا جس طرز کی زندگی گزارتے رہے وہ طرز یقیناً درست نہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موقع بموقع متوجہ کرتے رہتے تھے، اصلاح کرتے رہتے تھے۔ کسی بھی موقع آپ صحابہ کو غافل نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بڑا خوبصورت جبہ پہنا اور اس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ نے پہن کر نماز پڑھی اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ اسی کو یہ واپس کر دو جس نے یہ مجھے گفٹ کیا تھا، اس لیے کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیا ہے، نماز میں میری توجہ اس کی طرف آ گئی۔ اور آپ نے کہا کہ اسے کہو کہ ایک سادہ سا سوٹ، سادہ سا جبہ مجھے دے دے۔ انسان جب دنیا کے معاملات میں لگتا ہے اور خاص طور پر پھر جب وہ دوسروں سے مقابلہ بازی کے اندر آتا ہے تو پھر انسان پر اس کے بہت دور رس اثرات ہوتے ہیں، خاص طور پر آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں، جہاں بات ہی پیسے سے شروع ہوتی، جہاں رویوں کا دار و مدار ہی پیسوں پر ہے، جہاں سلام دعا تعلقات اس کی بنیاد ہی پیسہ ہے، جہاں کسی کے ساتھ ملنے نہ ملنے کا فیصلہ پیسے کی بنیاد پر ہے، اور باہر تو باہر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے، یہ جو تکاثر ہے، مسابقت ہے، اس کی کیفیت اور بھی زیادہ انسان کے اندر آ جاتی۔ کبھی وہ اولاد کے حوالے سے آ جاتی، ایک کے پاس بیٹے ہیں دوسرے کے پاس نہیں، اور اس وجہ سے پھر آگے حسد اور بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک کے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، دوسرے کے اس سے ذرا ہلکے اسکول میں پڑھتے ہیں، اس بات پر ایک کی آمدن زیادہ ہے دوسرے کی کم ہے، ایک کا رویہ اور سلوک ایک طرح سے ہے دوسرے کا دوسری طرح سے ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے، انسان جو اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کر جب اس مسابقت میں مقابلے بازی میں لگتا ہے تو پھر انسان اس مقابلے میں دوڑتا رہتا ہے، اس کی منزل نہیں آتی۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبر تک جا پہنچتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سے صحابہ کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس کے 3 بھائی، اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے ایک بھائی کو بلایا، اس نے کہا کہ دیکھو میں بیمار ہوں، مرنے کا وقت قریب ہے اور کچھ لمحے کچھ دن اور گزاروں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، بتاؤ میرے لیے کیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ اپنی وسعت کے مطابق تمہاری نگرانی کروں گا، خیال رکھوں گا، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا، دوائی لے کے دوں گا، اور اگر تم مر بھی گئے تو تمہیں تجہیز و تکفین کے بعد اچھے طریقے سے دفن کروں گا اور اس کے بعد تمہیں قبر میں اتار دوں۔ آپ نے فرمایا پھر وہ دوسرے بھائی کو بلاتا اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو میرا دنیا سے جانے کا آخری وقت آ گیا، میں نے زندگی میں بڑی محنت کی، کوشش کی، اور تم اس کا اعتراف بھی کرتے ہو، اب اس وقت میں تم میرے کیا کام آ سکتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، تمہاری آنکھ بند ہوگی تو میرا تمہارا رشتہ تعلق ختم ہو جائے گا، واسطہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلاتا اور اس سے بھی یہی بات کہتا ہے، تو تیسرا بھائی کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہونا، جہاں سب چھوڑ جائیں گے وہاں سے میں تمہارا ساتھ بنوں، میں قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جہاں تنہائی ہوگی، وحشت ہوگی، اس وحشت اور تنہائی میں تمہارا دل بہلاؤں گا، اور پھر اس کے بعد میں آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ تمہیں قبر سے نکالا جائے گا اور میدان محشر کی طرف جاؤ گے تو تب بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ ان 3 بھائیوں میں سے کون سا بھائی اچھا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یقیناً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخر والا جو بھائی ہے یہ سب سے اچھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا بھائی وہ انسان کے رشتہ دار اور فیملی، جن کا تعلق زیادہ سے زیادہ قبر میں اتارنے تک ہے، تجہیز و تکفین تک ہے، دوائی لینے دینے تک ہے،
اور نگہداشت اور رعایت رکھنے تک ہے، اس کے بعد ختم۔ آپ نے فرمایا دوسرا بھائی اس کا مال ہے، وہ سب سے پہلے انسان کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ انسان ابھی زندگی میں ہوتا ہے، جی رہا ہوتا ہے، لیکن مرض الوفات کے اندر ہے، زندگی کے گویا آخری لمحات اس کے چل رہے ہیں، اور اس وقت یہ کہتا ہے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا چیریٹی میں دے دینا، اتنا صدقے میں دے دینا، اور اتنا اس کو دے دینا، اتنا اس کو دے دینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب تیری زندگی میں بھی تیرے مال کے بارے میں تیری بات معتبر نہیں۔ یہ مال تو اتنا انسان سے بے وفائی کرنے والا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تیسرا بھائی ہے جو کہتا ہے کہ میں قبر میں بھی تمہارے ساتھ، اور تنہائی میں بھی تمہارے ساتھ، وحشت میں بھی تمہارے ساتھ، اور آگے تک میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا بھائی انسان کا نیک عمل ہوتا ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ پھر کون سا بھائی اچھا ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل یہ جو نیک عمل کی صورت میں انسان کا ساتھی ہے، بھائی ہے، یہ سب سے اچھا بھائی ہے جو آخر تک انسان کے ساتھ رہے گا۔ تو فرمایا اپنی اصل زندگی کو جانو، اصل مقصد کو جانو، اور اس اصل مقصد کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کے جو امور ہیں ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے نمٹانے کی کوشش کرو۔ آگے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو، ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو۔ یہ دو مرتبہ الفاظ کا تکرار یہ دراصل ان کی تاکید کے لیے کہ تم جس روش کو اپنائے ہوئے ہو یہ بالکل غلط ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں، ابھی رک جاؤ، ابھی باز آ جاؤ۔ اور کیا فرمائے سوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا، یہ کوئی دور نہیں ہے۔ اور پھر وہی بات دہرائی ثم کلا سوف تعلمون۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں قبر میں پتہ چل جائے گا، اور دوسرے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں آخرت کے دن پتہ چل جائے گا۔ نہ قبر دور ہے نہ آخرت دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، یعنی اس کے لیے قیامت کوئی دور نہیں رہی، بلکہ مرنے سے پہلے جو انسان کی کیفیات ہوتی ہیں وہ کیفیات، ان کیفیات سے انسان کی اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مجھے جو فرشتے لینے کے لیے آئے ہیں وہ جنت کے فرشتے ہیں یا وہ دوزخ تک لے جانے والے فرشتے ہیں، انسان کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے۔ تو فرمایا بالکل تمہاری سوچ غلط ہے، نظریہ غلط ہے، عمل غلط ہے، تمہاری باتیں ساری کی ساری غلط ہیں، اور اس کا تمہیں اگر ابھی سمجھ نہیں آ رہی، ان قریب تمہیں یہ پتہ چل جائے گا جب تمہاری زندگی کی آخری سانسیں ہوں گی اور سامنے قبر ہوگی۔ اور آگے فرمائے کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی علم رکھتے۔ یہ انسان کے رویے کی مذمت ہے۔ انسان کہتا ہے مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر واقعی تمہیں یقینی علم ہوتا تو تمہارا یہ رویہ نہ ہوتا۔ تمہارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں علم نہیں، تمہارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں یقین نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرمائے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور بالضرور دیکھو گے جہنم کو، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم ضرور بالضرور اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ یعنی اگر دنیا میں اسی طریقے سے چلتے رہے تو اس کا انجام جنت نہیں ہے، اس کا انجام جہنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بے وقوف قرار دیا کہ جو آدمی اپنی دنیا کی زندگی میں مرضی کرتا رہے، خواہشات کی تکمیل میں لگا رہے، جو دل میں آئے وہ کرتا رہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ التَّمَانِي، اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرے گا۔ دنیا کا بھی یہ قاعدہ نہیں،
جیسا بیج ڈالا جائے گا ویسا درخت اس میں سے نکلے گا۔ کانٹے دار بیج ڈالا جائے گا تو اس سے جو پودا نکلے گا وہ بھی کانٹے دار ہی نکلے گا، اور پھلدار بیج لگایا جائے گا تو اس سے جو درخت نکلے گا وہ بھی پھلدار ہی ہوگا۔ اور پھر فرمایا ثم لترونها عین الیقین، کہ تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، یعنی تجربے اور مشاہدے سے تمہیں پتہ چل جائے گا جب جہنم تمہارے سامنے ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جہنم کو پیدا کیا جائے گا، بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت بھی پیدا کر دی گئی ہے اور جہنم بھی پیدا کر دی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں محل دیکھا۔ آپ نے جنت میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے آگے آگے قدموں کی چاپ سنی، اور اسی طریقے سے آپ نے اس عورت کا تذکرہ کیا کہ جس عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، اسے نہ کھلایا نہ اسے آزاد چھوڑا کہ وہ خود مرضی سے کھا لے، اپنی زندگی جی لے، آپ نے فرمایا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اور آخر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور اس دن سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ سورت کے شروع میں کیا فرمایا کہ نعمتوں اور نعمتوں کے حصول میں، ان کو بڑھانے میں اتنا آگے لگے کہ اصل مقصد زندگی کو بھول گئے، اور آخر میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ رہے ہیں، تو پوچھا کہ اس وقت گھر سے باہر ہو کیوں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، گھر کھانے کو کچھ تھا نہیں، میں باہر نکل آیا شاید کوئی انتظام ہو جائے۔ آگے چلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، پوچھا عمر اس وقت گھر سے باہر؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، گھر کھانے کو کچھ نہیں، میں نکل آیا ہوں، شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اسی لیے گھر سے نکلا ہوں، مجھے بھی بھوک لگی۔ پھر آپ نے کہا کہ چلو ایک انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ آپ دونوں صحابہ کو لے کر ابو الہیثم ایک صحابی تھے، ان کے گھر چلے گئے۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بیوی گھر پہ موجود تھی، وہ موجود نہیں تھے، تو پوچھا کدھر ہیں؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، آپ تشریف رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بٹھایا اور آپ کو پانی پیش کیا، اور گھر میں کھجوریں تھیں وہ پیش کر دی۔ اس کے بعد تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ابو الہیثم خود آ گئے۔ انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان ہیں، بڑے خوش ہوئے، اور فوراً چھری اٹھائی کہ تاکہ گھر میں جو بکریاں ہیں ان میں سے کسی ایک کو ذبح کر کے آپ کو کھلائی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایک لمحے پر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی ایسی بکری ذبح نہ کرنا جو دودھ دیتی۔ آج ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ دوستوں میں سے جو ہمارے ہتھے چڑھ جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ لیں، اس سے کسر جو ہے وہ پوری کر لیں۔ پیر صاحب گھر آ جائیں تو انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ مرید صاحب نے کہاں سے لا کے کھلانا ہے، کیسے کھلانا ہے۔ ان کو اس بات سے غرض ہے کہ مجھے اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جائے، اور اس کے بعد پھر میں شکر گزاری اور شکر کے کلمات کہنے کا بھی روادار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب دیکھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ ایسی بکری نہ ذبح کرنا جو دودھ دیتی۔ انہوں نے بکری ذبح کی، کھانا بنایا، کھانا بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب جب کھانا کھا چکے، بہترین کھانا ہو گیا، ٹھنڈا پانی تھا، اور اس کے بعد کھجوریں تھی، اس کے بعد بکری کا گوشت تھا۔ جب کھا کر فارغ ہو چکے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ کسی موقع پہ بھی تربیت کا موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے، فوراً متوجہ کر دیتے تھے۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ جو نعمتیں ہیں ہم سے قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کی قدر کی تھی یا نہیں کی۔ ایک موقع پر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو پانی ہے
اور کالی کھجوریں ہیں، اس کے علاوہ تو کھانے کا کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان دو نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا، جو بھی انسان کے پاس ہے۔ اور قرآن کریم نے تو ایک جگہ پر کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کے کان، انسان کی آنکھیں، انسان کا دل، فرمایا ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ نعمتیں تمہیں عطا کی تھی تو آخر ان نعمتوں کا کیا حق عطا کیا؟ اور ایک حدیث طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے سے کہیں گے تو یہ بتا کیا ہم نے تجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ یہ بتا کیا تجھے صحت مند توانا جسم نہیں دیا تھا؟ تو اگر دیا تھا تو پھر اس کا کیا شکر کیا، اس کی کیا قدر کی؟ اس کا جواب۔ تو اتنی نعمتوں کے بارے میں بھی انسان سے سوال ہوگا۔ تو سوال جب ہوگا تو یقیناً اس کے جواب کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اور جواب کی تیاری کیا ہے؟ انہی احادیث سے متعلق ایک اور دوسری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے یہ سوال کریں گے کہ بتا تجھے گھر نہیں دیا، اولاد نہیں دی، شادی نہیں کی، اور تجھے اتنا مال دیا کہ تو رئیس بن گیا، مالدار بن گیا، لوگ تیری عزت کرنے لگے، تو کیا تجھے یہ یقین تھا کہ میں اللہ سے جا کے ملاقات کروں گا، ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اسے جہنم میں ڈال دو۔ دوسرے آدمی کو لایا جائے گا اور اس سے یہی سوال کیے جائیں گے کیا یہ نعمتیں تمہیں نہیں ملی؟ وہ کہے گا ملی۔ تو اللہ پوچھیں گے بتاؤ کہ تمہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے؟ وہ کہے گا بالکل تھا۔ اللہ فرمائیں گے بتاؤ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے یہ نیک کام کیا، یہ نیک کام کیا، یہ نیک کام کیا۔ وہ جتنے نیک کام ہیں ان کی فہرست اللہ کو بتائے گا۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، ابھی ان نیک اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، اور اللہ اس کی زبان پہ مہر لگائیں گے، اس کے اعضاء وہ سارے کے سارے بولنے لگیں گے، اور سب کی گواہی اس کے خلاف ہوگی کہ جتنے یہ کام کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں کیے۔ تو اللہ فرمائیں گے اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک۔ دونوں کے دونوں رویے غلط ہیں۔ یہ نعمتیں یہ کس لیے ہیں کہ انسان اللہ کا تعارف حاصل کرے اور ان نعمتوں کی قدر کر کے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ اسی کو قرآن کریم نے یہاں پر کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور نعمتوں کے بارے میں جہاں پوچھا جائے گا وہاں ایک اور اہم چیز وہ یہ کہ نعمتوں کی ناقدری کی ایک بدترین صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں لگائے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں لگائے، یہ نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی بدترین صورت ہے۔ اس کا آج ہم عمومی طور پہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا ایک جائزہ لیں تو اس جائزے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی عطا کردہ جو نعمتیں ان کی کیا قدر کی، ان کا کیا حق ادا کیا۔ اور نعمتوں کی ناقدری کی ایک اور صورت جو آج زیادہ تر مسلمان ممالک کے اندر موجود ہے، مسلمانوں کے اندر موجود ہے، وہ ہے نعمت کا ضیاع، پانی کا ضیاع، کھانے کا ضیاع۔ دنیا کے وہ ممالک جو اس معاملے میں سر فہرست ہیں ان میں قطر ہے، سعودیہ ہے، دبئی ہے، اور ہمارا ملک بھی اس میں شامل ہے، جہاں ایک طرف کروڑوں لوگ ایک لقمے کے بغیر بھوکے سو رہے ہیں، ایک لقمہ بھی میسر نہیں ہے، اور دوسری طرف ہمارا رویہ یہ ہے کہ کچھ کھا لیا کچھ چھوڑ دیا، کچھ کھا لیا کچھ ضائع کر دیا۔ تو یہ نعمت کی ناقدری کی انتہائی بدترین صورت۔
اور یہ رویہ کیوں ہے؟ یہ رویہ اس لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے، میں نے کمایا، میں نے اس کے ذریعے سے یہ چیز لی، خریدی، اب میں اس کے ذریعے سے جو مرضی کروں، چاہے اس کو آگ لگا دوں، چاہے میں ضائع کر دوں، میرا اس پہ پورا حق ہے۔ اللہ فرمانے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ جو ٹھنڈا پانی پی کر تمہارے جسم کو ایک راحت ملی، تمہاری ٹھنڈی سانس نکلی، اس پر بھی سوال کیا جائے گا کہ اس کے بعد تمہیں اللہ کی ذات یاد آئی یا نہیں آئی، تمہاری زبان سے الحمدللہ نکلا یا نہیں نکلا، اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کلمات تمہاری زبان سے نکلے یا نہیں نکلے، اور یہ تو اس کا ادنا ترین درجہ ہے۔ تو نعمتیں دینے والا کون ہے، اور نعمتیں ہے کیا کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد ان نعمتوں کی قدردانی، ان کی شکر گزاری، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو راہ راست پر لے آئے گی۔ جب نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو ان سوالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سے ایک سوال ہوگا اس کی پوری عمر کے بارے میں، جس کا شارٹ جواب دینا ہوگا، زندگی کس مقصد کے لیے گزاری۔ دوسرا آپ نے فرمایا اس سے سوال ہوگا اس کی زندگی میں جو اہم حصہ تھا، جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری۔ تیسرا آپ نے فرمایا سوال کیا جائے گا مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کیا۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا سوال کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ 4 سوال ہر انسان سے پوچھے جائیں گے جن کا 2 لفظی جواب دینا پڑے گا۔ جب تک وہ ان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے۔ تو سوال بھی چھپے نہیں ہیں، سوال بھی سامنے ہیں، میرے اور آپ کی زندگی بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے، ہمارا رخ، ہماری باغ دوڑ، سوچ فکر، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس پر مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے۔ تو اس لیے یہ مختصر صورت مبارکہ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنا رخ صحیح کرنے کی تعلیم دیتی ہے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی تعلیم دیتی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو دنیا پر اتنا لگاؤ جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا لگاؤ جتنا وہاں پر رہنا ہے۔